बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है दिन ब दिन खराब हो रही है, तीसरी लहर के वार जारी हैं और जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं और जिस तरह मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इस खौफ व हरास ने पूरी कौम को अपने शिकंजे में ले रखा है। लेकिन इससे बड़े खौफ और डर में मुब्तला पाकिस्तान का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका है। आबादी का 60% हिस्सा ये वो लोग हैं जो रोजाना की बुनियाद पर जो कमाते हैं उसी से अपना निजाम जिंदगी चलाते हैं। हालिया सख्तियों और लॉकडाउन ने कारोबार बहुत हद तक पहले से ही मुतासर किए हैं, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और करोड़ों लोगों की आमदन महदूद हो गई है। इससे बड़ा खतरा सरों पर यह मुंडला रहा है कि अगर खुदा न खास्ता यही सिलसिला चलता रहा तो कहीं मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो मैशत और गरीब आवाम की कमर टूट जाएगी। पहली लहर में जब मुकम्मल लॉकडाउन हुआ तो हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत जरूरतमंद अफराद को 12,000 रुपए दिए, लेकिन यह सिलसिला पाकिस्तानी मैशत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हर माह या चले कई देर बाद जो है वो दुनिया के अमीर तरीन जो ममालिक हैं ये इमदादी सिलसिला मुतवातर जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान में ये इमदाद इस तरह से मुहैया नहीं की जा सकती, तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कुछ मुतबादिल रास्ते जरूर तलाश करे। और इस वक्त सवाल ये पैदा होते हैं कि मालूम नहीं पाकिस्तान को मुकम्मल वैक्सीन कब लगेगी, ये वैक्सीन कितने अरसे के लिए कारगर होती है। वायरस के हवाले से सबसे अहम यह है कि ये वबा जान कब छोड़ेगी, और हुकूमत को चाहिए कि ऐसी तैयारी की जाए कि आम आदमी मुतासिर ना हो। अगर एसओपी पर अमल दरामद से कारोबार चलता है तो हुकूमत सख्ती करे, और अगर रोजगार के मुतबादिल जराए बनाए जा सकते हैं तो वो बनाए जाएं। अगर मुमकिन है तो इंतहाई गरीब अफराद की लगातार मदद की जाए, बेरोजगार लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाए, हंगामी हालात नाफिज हों, और ये हंगामी हालात आवाम पर नहीं बल्कि हुकूमती इदारों और सरकारी अफसरान पर नाफिज किया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर जवाद राना साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। और अजमल बलोच साहब ताजरान की नुमाइंदगी करेंगे। बलोच साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और डॉक्टर कैस असलम साहब मैशत के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर जवाद राना, आपसे स्टार्ट करूंगा। सर, बताइएगा कि सिचुएशन किस जानिब जा रही है। पॉजिटिविटी रेशियो तो पिछले साल से ज्यादा नजर आ रही है, क्या देख रहे हैं आपके ये सिलसिला कुछ रुकते हुए नजर आ रहा है, या खुदा न खास्ता लॉकडाउन ही वाहिद हल रह जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। वाकई जो सूरत हाल है इस वक्त गंभीर है, और हमारे बहुत सारे शहरों में केस पॉजिटिविटी की जो शरह है वो 5 से ऊपर है। तकरीबन 8-10 शहर, हमारे बड़े शहर ऐसे हैं जहां पे इस वक्त ये 20%, 23%, 18%, 17% के हिसाब से डेली हमें मिल रही है। ये शो करती है कि जितने केस हम पकड़ रहे हैं इससे 3 गुना या 4 गुना ज्यादा केसेस ऐसे हैं कम्युनिटी के अंदर जिनको हम नहीं पकड़ रहे। तो टोटल जो स्केल ऑफ केसेस का नंबर है उसको, जो आपको रोजाना के केस मिल रहे हैं बड़े, अगर आप 3 या 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर जाके आपको कुछ अंदाजा होगा रफली कि हमारा केसेस का बोझ कितना ज्यादा है। अब केसेस इतने बढ़ गए हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो गुंजाइश है वो खत्म होनी शुरू हो गई है, और ये बड़ी खतरनाक बात होती है। जब अस्पतालों की गुंजाइश खत्म होती है और वो स्ट्रेस में आते हैं तो इसका मतलब है कि जो इलाज आपको वहां मिलना होता है उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है, और ये हमने हर जगह देखा है। इवन चाइना के अंदर भी हमने ये देखा कि वुहान के जब अस्पताल प्रेशर के अंडर आए तो वहां शरह अमवात इतनी बढ़ गई जो पूरे चाइना में बाकी शहरों में उन्हीं मरीजों की कोरोना वायरस का इलाज करते हुए नहीं बढ़ी। तो ये डॉक्टर्स के लिए या हेल्थ केयर सिस्टम के लिए भी जरूरी होता है कि वो उसके पास ब्रीदिंग स्पेस हो जिसके अंदर वो स्ट्रेस के अंदर ना हो। तो हम अनफॉर्चुनेटली अब स्टेज से गुजर रहे हैं कि जिसमें हमारे डेली ना सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि अमवात जो रिपोर्ट हो रही है वो भी बढ़ रही है। तो ये एक मुश्किल वक्त है, और हमें सारों को मिलके और अपने एहतियाती इक़्तिदाम करके ही इसमें से हम निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब, एहतियाती तदाबीर अभी भी वही हैं, क्योंकि दरमियान में कहा गया था कि अब मास्क वगैरह ना लगाएं। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स ने यह बात की थी कि अब ये रचबस गया है फिजा में। क्या अब भी हमें जो है वो मास्क लगाना है, 6 फुट का फासला रखना है, हाथ बार बार धोने हैं? जी, जो भी अगर किसी ने आपको ये कहा है कि मास्क नहीं लगाना चाहिए पिछले दिनों में, तो मेरे नजदीक वो मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता। ना सिर्फ मास्क लगाना जरूरी है आजकल, बल्कि जो रिकमेंडेड है वो ये है कि 3 तहों वाले मास्क आप लगाइए,
یعنی کہ اس کے اندر کپڑے کی یا جو بھی ووون مٹیریل ہے اس کی 3 سیپریٹ لیئرز ہوں. اور اگر آپ نے عام سرجیکل ماسک جو بازار میں ملتا ہے نیلے رنگ کا وہ استعمال کر رہے ہیں تب بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک کی بجائے 2 لگائیے. تو یہ تو ماسک تو انتہائی ضروری ہے. دوسری جو ایک یہ سمجھ لیجئے کہ شروع میں ہمیں اتنا علم نہیں تھا اس کا، لیکن اب اس کا زیادہ علم ہے کہ وہ ہے تازہ ہوا سے بچاؤ. اگر آپ اپنے کمروں کے اندر، وہ دفاتر ہو سکتے ہیں، آپ کی دکانیں ہو سکتی ہیں، آپ کے بزنسز ہو سکتے ہیں، سرکاری آفسز ہیں، وہاں انشور کریے کہ آپ کھڑکیاں کھولیں اور دروازے کھلے رکھیں. اگر وہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہے تو اگر آپ کو تھوڑی سی ماڈیفکیشن کر کے ایگزاسٹ فینز لگوانے پڑے تو وہ ضرور لگوائیے، پنکھے چلائیے. ہوا کو ساکن نہیں رہنے دینا اور تازہ ہوا باہر کی آپ نے اندر لے کے آنی ہے. تو میری اس کے اندر یہ بھی ریکمنڈیشن ہے، خاص طور پہ جو بزنسز ہیں وہ سینٹرل ایئر کنڈیشن کا نظام ہے اس کو استعمال نہ کریں اس گرمیوں کے اندر. یہ مشکل تو ہوگا لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے مختلف ممالک کے اندر کہ وہ جو سینٹرل ایئر کنڈیشن کا نظام ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے بیماری ان لوگوں تک بھی پہنچتی ہے جو براہ راست مریضوں کے ساتھ یا کسی ایسے مریض کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوتے. تو یہ باقی ہاتھ دھونے والا 6 فٹ کا فاصلہ، اور کوشش کریے کہ بزنس یا ملاقات اگر آپ نے کرنی ہے تو باہر اوپن ایئر میں کیجئے، ماسک پہن کے کیجئے. لیکن اس وقت ہم اس طرح کی پیک میں سے گزر رہے ہیں جو آپ کی پہلی ویو کی میکسیمم پیک تھی، ہم اس تک تقریباً پہنچے ہوئے ہیں. بالکل اس وجہ سے احتیاط اس سے بھی زیادہ سخت. اجمل بلوچ صاحب، سر مشکل ہے، بہت مشکل ہے تاجر برادری کے لیے یہ جو وقت ہے، بلکہ عام آدمی کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بہت مشکل ہے. کاروبار کے مواقع ایک دفعہ پھر سے محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلی جو صورتحال ہے روزگار کی وہ سب کے سامنے ہے. سر اس تمام تر صورتحال کے اندر ایک پروگرام کے اندر بات ہو رہی تھی تو ہم یہ گزارش کر رہے تھے کہ کیا تاجر حضرات کی بھی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اگر حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہے تو وہ اپنی جورسڈکشن کے اندر رہتے ہوئے وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ ایک سلسلہ چلتا رہے. سر آپ بھی کیا رائے ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے ذمہ داری کی جہاں تک بات ہے نا تو اول تو ذمہ داری سب سے پہلے چائنا کو لینی چاہیے کہ اگر یہ وائرس وہاں سے امپورٹ ہوا ہے تو ان کو کم از کم ایسے ملکوں کو جو غریب ملک ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو یہ ماسک، ان کو یہ ویکسین فری مہیا کرے. کیونکہ یہ تو ہم نے پاکستان میں تو یہ پیدا نہیں ہوا ہے یہ وائرس تو چائنا سے جہاں سے شفٹ ہوا ہے، جدھر کہیں سے بھی تو ادھر آیا ہے ہمارے پاس. جن ملکوں میں گیا ہے اس کی ذمہ داری چائنا کو لینی چاہیے اور چائنا کو یہ 2 چیزیں کم از کم ان ملکوں کو فری دینی چاہیے. اب بات ہے تاجروں کی. دیکھیے تاجر پوری کوشش کرتا ہے. میں بڑی ایمانداری سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے پورا جب سے کرونا ہے میں نے ماسک تقریباً ہر دوسرے دن بدلا ہے اور میں اب تک بھی ماسک استعمال کر رہا ہوں. مجھے اللہ نے بچایا ہے، مجھے کھانسی نہیں ہوئی ہے، زکام نہیں لگا ہے، گلا خراب. یہ ماسک ویسے بھی اچھا ہے. آپ خالی کرونا سے ڈر کر نہیں، آج کل جو پولوشن ہے اس سے بھی بچنا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو بیمار نہیں کرنا تو ماسک کا استعمال کریں جب آپ گھر سے باہر نکلیں. اب تاجروں میں گزارش کروں کہ ہم پوری ایس او پیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دکاندار پوری کوشش کرتا ہے لیکن تنگ آ کر سیلز مین یا لوگ جو انٹر ہوتے ہیں انہوں نے ناک سے نیچے کیا ہوتا ہے. ہم جب ان کو سختی سے کہتے ہیں تو وہ پھر دکان ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ گورنمنٹ کا کام ہے، میڈیا کے ذریعے سے گورنمنٹ اس طرف آئے، لوگوں کو مجبور کرے اخلاقی طور پہ. دیکھیں ڈنڈے سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. لوگوں کو ہمارے ڈاکٹر حضرات، ہماری حکومت کے جو ذمہ داران ہیں وہ باقاعدہ ایک میسج ہر روز لے کے بیٹھیں کہ قوم کو اعتماد دیں. قوم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پتہ نہیں کرونا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے. اس کشمکش میں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے جیسے یہ قدغن لگاتے ہیں کہ 6 بجے کاروبار بند کر دیں، مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آتی. اب جب ہم 6 بجے بند کرتے ہیں 5 سے 6 کا جو گھنٹہ ہوتا ہے وہ سارا کسٹمر اکٹھا ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو کھلا ٹائم دے دیتے رات 10 بجے تک، آپ یقین کریں کسی دکان پہ میں نے 3 لوگوں کو اکٹھے کھڑے نہیں دیکھا ہے. اگر یہ رات 10 بجے تک، میں تو کہتا ہوں اس پہ پابندی ہونی نہیں چاہیے. لوگ مرضی سے 1-2 کر کے آئیں اور چیزیں لے جائیں اور رش نہ ہو. رش جب ہوتا ہے، پچھلے
آپ کو یاد ہوگا عید کے دنوں میں آخری 10 دن انہوں نے کھولا 4 بجے تک اور اتنا رش ہو گیا کہ اس کو نہ ہم سنبھال سکے نہ حکومت رائٹ سر میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. اس کے اوپر رائے ہم ڈاکٹر جواز سے بھی لیں گے, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر قیس اسلم صاحب چائنا کی بات پہ کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ سولوشن کی بات کروں. جی کہ ابھی آپ کے جو 60 سال سے اوپر لوگوں کو ویکسین لگ رہی ہے وہ چائنا نے تحفہ ہی دیا ہے آپ کو. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ چائنا نے ہی, اور ابھی آگے بھی چائنا مفت دینے کو تیار ہے آپ کو یہ ویکسین. بٹ دا پوائنٹ از بات یہ ہے 8,000 وہ رشین ہوگی اور وہ جو ہے وہ لوکل 8,000 سے مہنگی ملے گی جو ہے وہ کروا رہے ہیں, لیکن جو یہ ابھی حکومت کی جانب سے لگ رہی ہے وہ چائنا دے رہا ہے اور مفت دے رہا ہے. ایک سیکنڈ کی بات کروں گا, وہ جو مفت آئے گی نا وہ ان کو لگے گی جن کے پاس آلریڈی پیسے ہیں. ہم جیسے جو غریب لوگ ہیں, جو غریب طبقہ اس کے پیسوں کی اب آپ دوسری بات کر رہے ہیں. پہلی بات اور دوسری بات میں اب چائنا کا پرابلم تو یہ نہیں ہے نا, وہ تو آپ کو دے رہا ہے, یہ آپ کی گورنمنٹ کا کام ہے. بات یہ ہے جی کہ میرا یہ خیال ہے, 2 باتیں میں کہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو خود اپنے گھر والوں کا, اپنے دوستوں کا, اپنے کولیگز کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو SOPs ہیں, ماسکس ہیں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, ڈبل ماسک, یہ ضرور ہر لیول پہ کرنے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کاروبار بند کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو ایک بیماری سے نکال کے دوسری بیماری میں ڈال رہے ہیں کہ ان کی انکم جنریشن, تو پھر آپ کو ڈر ہے کہ وہ کرمنالٹی کی طرف جائیں گے, وہ اور طرف جائیں گے. سو میں یہ کیا منطق ہے جی کہ 6 بجے سے پہلے کرونا نہیں ہوتا اور 6 بجے کے بعد کرونا ہوتا ہے, اس لیے 6 بجے کے بعد دکانیں بند کر دیں. 24 آورز بزنس کھلے رہنے چاہیے, اکانومی چلنی چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم SOPs, فائنس بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کا خیال نہیں رکھنا چاہتا تو حکومت کیا کر سکتی ہے اس میں, وہ تو آپ کو. مگر اس میں ایک تیسری بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن جو بلوچ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار متاثر ہوتا ہے جب ہم انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایگری کر رہا ہوں اس بات یہ ہے جی کہ جس ملک میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئے, پریزیڈنٹ کو ہوا تو وہ ٹھیک ہو رہے ہیں, بلاول صاحب کو ہوا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے, تو اس میں پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بیماری کوئی اتنی سیریس نہیں ہے, آپ کے لیڈر ٹھیک ہو رہے ہیں. تو آپ کے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہوئے کوئی تھوڑی سی عقل تو ہونی چاہیے کہ جی وہ 2.something لاکھ جو لوگ مر گئے اس سے, اور جو لوگ تکلیف میں گئے, وہ ہے جو اصل ایشو ہے. اور وہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ انڈر پریشر ایسے آئی ہیں کہ اب آپ ڈینگی ہو, ملیریا ہو, TB ہو, ہیپاٹائٹس ہو, کینسر ہو اور دیگر جو بیماریاں ان کا علاج ہی نہیں کر سک رہی ساری دنیا. اور یہ پولیو پہ جہاں پیسے لگنے تھے وہ سارے ادھر لگا رہے ہیں. سو لوگوں کو خود بھی تو سوشل رسپانسبلٹی لینی چاہیے, اپنی قوم کے لیے بھی, اپنی حکومت کے لیے بھی. اور چیزوں کو اگر ایک چیز صرف پریکاشن سے ٹھیک ہو سکتی ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, تو پھر ہمیں یہ ڈیول جیپرڈی میں کیوں ڈالا جا رہا ہے کہ ایک طرف اکانومی کو بھی ہم مائنس میں لے کے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنی جو ہے رشتہ داروں کو بھی یہ بیماری دے رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب اس کو کہیں گے یہ 2-2.5 سال تک نہیں جاتی, اور ابھی ویکسین تو صرف 60 ایئر سے اوپر والوں کے لیے آئی ہے, ابھی آئی نہیں ہے ویکسین, وہ ٹرائل پہ ہے. سو 2-2.5 سال تک یہ سارا پرابلم رہے گا جب تک اس کی. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر جواد, یہ بتائیے گا ابھی تک جو حکومت نے اقدامات لیے ہیں اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ اور جو بار بار بات کی گئی بلوچ صاحب کی جانب سے, ڈاکٹر قیاس کی جانب سے کہ 6 بجے کے بعد کیا, اس سے پہلے کیا معاملہ ہے, اس کے بعد کیا معاملہ ہے, یہ جو اسٹریٹجی ہے 6 بجے دکانیں بند کرنے کی اور آج تو پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی ہے, یہ کتنی ایفیکٹو ہوگی سر؟ دیکھیے یہ مشکل ٹائم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میرا شروع سے پوزیشن یہی ہے, اور جب پینڈیمک شروع ہوئی تھی جب تقریباً 99% لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, اور تو میری شروع سے یہ پوزیشن تھی کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر لاک ڈاؤن جو ہے آپ کی میجورٹی کی جو پاپولیشن ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو انلیس کہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے, ان کے گھر کھانا پہنچائے اور ان کی ضروریات پوری کرے, یہ جسٹ اکیڈمک بحث ہے. اب سوال یہ ہے کہ لوگوں نے بزنسز بھی کھولنے ہیں, اور میرا جو ریسنٹ آرٹیکل آیا ہے اس کے اندر میں نے اسی ایشو کو ڈسکس کیا ہے کہ آپ کے SOPs کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہے, اور کمپلائنس جو ہے ماسک کا
وہ تقریباً 0% ہے. اب تھوڑا سا پریشر پڑا ہے تو تھوڑا سا بڑا ہے, لیکن میں آج بھی مارکیٹ گیا ہوا تھا مختلف جگہوں پہ اور دفاتر کے اندر بھی, وہاں ماسک لوگ بہت کم پہن رہے ہیں. تو پرابلم آخر سوال یہ ہونا چاہیے کہ لوگ کیوں نہیں فالو کرتے SOPs کو جو ان کی صحت کے لیے بنائے جاتے ہیں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو میں نے لکھی بھی ہے وہ گورنمنٹ کا پیٹرنلسٹک اپروچ ہوتی ہے, یعنی کہ ہم بہتر جانتے ہیں نسبتاً ان لوگوں کے جن پہ ہم نے یہ قوانین لاگو کرنے ہیں. تو میں نے اس میں ریکمینڈ کیا ہے کہ جو بھی پروفیشنل باڈیز ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ایکسپرٹس بیٹھیں اور دونوں پارٹیز جس طرح بزنس مینز ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں طے کریں کہ اور ایکسپرٹس ان کو بتائیں یہ پرابلم ہے اور اس سے ہم ایسے بچ سکتے ہیں. اور وہ پھر ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ایگریڈ فارمولے پر آئیں کہ یہ واقعی ضروری ہے, ہمیں ریسٹرکٹ کرنا ہے اوپننگ آورز یا ورکنگ آورز کو, تو ہمارے لیے کون سا ٹائم بہتر رہے گا, اور اس کے مطابق جس میں دونوں پارٹیز کی انڈرسٹینڈنگ اور ڈسکشن ہو اور ڈیلیبریشن ہو, اس کے بعد وہ جو SOPs بنیں گے اس کو دکاندار بھی فالو کریں گے, بزنس مین بھی فالو کریں گے اور عام لوگ بھی فالو کریں گے. اب جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے کہ 6 بجے کا ٹائم کیوں رکھا جا رہا ہے اور 7 بجے کا کیوں نہیں رکھا جا رہا, ایک تو بنیادی وجہ جو میرے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سورج کی روشنی نارملی اس کو انہیبٹ کرتی ہے باہر کے انوائرمنٹ میں جب گرمی ہو. تو میرا خود بھی ذاتی طور پہ یہی تھا کہ میں جو بھی اپنا گروسری لینے جاتا ہوں تو میں دن کے وقت زیادہ طور پہ جاتا ہوں, تو ایک یہ بات سمجھ آتی ہے. لیکن اب دن لمبے ہو رہے ہیں اور اگر اس کو ہم 7 بجے تک کر دیتے ہیں, مغرب تک کر دیتے ہیں, یا کسی اسپیشل جو مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں, وہ گورنمنٹ کے لوگوں کو اور کاروباری حضرات کو مل کے بیٹھ کے کر لینا چاہیے. ایشو جو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بزنس ایز یوزول نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے جو بزنس والے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے یہ روٹین کی بیماری نہیں ہے, بے شک 2 سال رہے گی, لیکن یہ باقی کسی بھی بیماری نے اتنے تھوڑے عرصے میں اتنے لوگوں کو نہیں مارا, اور اتنی پوری دنیا کے اندر اور کوئی بیماری اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھیلی. سو یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ روٹینلی جس طرح پہلے بزنس کرتے تھے وہ آپ بھی کریں گے اور کوئی بات نہیں ہم ایسے نہیں. آپ کو بھی تھوڑی سی اسپیس دینی پڑے گی اور اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنے پڑے گا کہ ایک ایسی بیماری کا سامنا کرنے کے لیے جس میں آپ کے کاروبار بھی متاثر نہ ہو اور لوگوں کی اور آپ کی اپنی خود صحت بھی متاثر نہ ہو. میں ذاتی طور پہ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ڈاکٹر بھی ہیں, جو نان ڈاکٹرز بھی ہیں, جس کی اس بیماری کے ساتھ جوانی میں موت ہوئی ہیں, 34 سال کی عمر کے لوگوں کی. ڈاکٹر اس پہ چلتے چلتے یہ سوال بھی ہو جائے کہ یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ پہلے اتنا جانتے نہیں تھے, اب زیادہ پتہ ہے, اس میں بڑی ایسی چیزیں آئی ہیں جس کے اندر بہت سے اس میں کہا جائے کہ ایمبیگوٹی ہے. پہلے کہا گیا کہ گرمیوں میں ختم ہو جائے گا, پھر کہا گیا کہ 60 سال کے قریب جو لوگ ہیں, زیادہ عمر کے لوگ ہیں, وہ زیادہ ان کے لیے خطرہ ہے, پھر کہا بچوں کو نہیں ہوتا. یعنی جو کچھ کہا گیا ہے وہ سارا غلط ثابت ہوتا چلا گیا. گرمیوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے تو یہاں پر گیا ہی پیک پہ جو ہے وہ گرمیوں میں ہے. پھر اب کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو تعداد ہے وہ 1 سے 10 سال کے بچوں کی بہت زیادہ ایسی تعداد ہے جن کو کرونا ہو رہا ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ ہوتا ہی نہیں ہے بچوں کو. تو یہ اب نئی چیز ہے, اس پہ ٹائم لگ رہا ہے, یہ وجہ ہے یا کس طرح سے یہ سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں ساری؟ نہیں, اتنا زیادہ بھی کنٹراڈکشن نہیں آئی, لیکن ظاہر ایک نئی بیماری آئی ہے اور اس کو لیٹ سے جسے ہم کہتے ہیں سیزنیلٹی کہ گرمیوں میں اوپر جائے گا یا کم ہوگا, وہ جاننے کے لیے ہمارے پاس ضروری تھا کہ ہم تقریباً 1.5 سال 2 سال اس کو دیکھیں گے مختلف سیزن میں یہ کیسا بیہیو کرتا ہے. تو وہ جب تک آپ دیکھ نہ لیں تو اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہم نے تمام ملکوں میں اس کے اندر ایک یہ دیکھی ہے جو جسے ہم ویو فینومینا کہتے ہیں کہ یہ اوپر جاتا ہے اس کے بعد نیچے آتا ہے, اور ہر دنیا کے اندر اس نے کیا ہے. جو بچوں کی بات ہے, ہمیں تو جو جنوری کے مہینے میں ووہان کے اندر چند دن کے بچوں کے اندر بھی یہ کرونا وائرس پایا گیا تھا. تو یہ پہلے دن سے یہ کلیئر تھا کہ بچوں کو بھی انفیکٹ یہ کرتا ہے. لیکن جو ہمارے پاس ابھی تک ڈیٹا آیا تھا وہ ابھی تک وہی ہے جس کے اندر ان کے اندر کمپلیکیشنز اور شرح اموات بڑے لوگوں کی عمر کی نسبت انتہائی کم ہوتی ہے, اور بلکہ بعض دفعہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں شرح اموات. وہ ابھی بھی قائم ہے. ہاں, اب کیا ہوا ہے, اب جو نیا ویریئنٹ آیا ہے اس کا UK والا خاص طور پہ, وہ نہ صرف زیادہ آسانی سے دوسروں کو لگتا ہے اور بلکہ بعض جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق تھوڑا سا زیادہ خطرناک بھی ہے. تو
اب وہ جو ڈیتھ کی ریشو تھی وہ تھوڑی سی بڑھنے کا خطرہ ہے اور بیماری بھی زیادہ لوگوں کو لگ رہی ہے. باقی آج بھی اس میں جو سب سے زیادہ ونریبل گروپ ہے یا زیادہ متاثر ہو سکتا ہے، جس میں سب سے زیادہ موات ہوتی ہیں، وہ 65 سال سے بڑی عمر کے لوگ ہیں. اس کے نیچے آ جائیں، جو 50 سال والا گروپ ہوگا وہ 65 والوں سے کم ہوگا، لیکن 40 کی جو ایج گروپ ہے اس سے اس کی شرح موات زیادہ ہے. اس طرح 40 والے سے کم جو ہے وہ 30 والے کی ہے. تو یہ ایج اس میں بڑا ایک فیکٹر ہے. رائٹ سر میں ذرا آگے بڑھتا ہوں، تھوڑا سا میں بلوچ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح سے بھی آپ نے بات کی ہے خاص کر دن کی روشنی کے حوالے سے، تو کچھ مطمئن ہوئے ہیں اب بلوچ صاحب اس بات سے کہ ٹائمنگ کیوں جو ہے وہ 6 بجے کی رکھی گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ میں گزارش کروں کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پارٹنر بنائیں. جب بھی کوئی آفت آتی ہے نا، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، یا یہ بھی ایک آفت ہی آئی ہے، پبلک کو پارٹنر نہیں بنائیں گے، پبلک کو اپنے نزدیک نہیں کریں گے. یہ جو NCOC کی کمیٹی ہے، اس میں پرائیویٹ لوگ بھی بیچ میں بیٹھیں گے، ہم اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. ہمیں یہ قوم کو بتائیں تو صحیح کہ بھئی ہمیں دھوپ میں کیا کرونا دھوپ میں قابو رہتا ہے، شام کے وقت یہ قابو نہیں آتا، یہ زیادہ پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگوں کو بات سمجھ آئے. ہمیں ابھی تک یہ بات کوئی سمجھا نہیں سکا کہ رات کو دیر تک دکانیں کھلنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ رش ہوگا، 6 فٹ کا فاصلے سے ہم نزدیک ہو جائیں گے، کرونا پھیلے گا. ڈاکٹر صاحب کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن ہمیں جو کہا گیا 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، ماسک پہنے، دن ہو یا رات ہو، کرونا آپ کے پاس نہیں آ سکتا. اور کسی حد تک اس میں کامیابی رہی ہے. جو میں نے دیکھا ہے دکاندار کوشش کرتا ہے کہ وہ کسٹمر کے ساتھ فاصلہ رکھے. اب بات یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے تو صحیح نا. جب دیکھیں نا، پولیس کو جب کرائم کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو پبلک کو جب تک پارٹنر نہیں بناتا نہیں کر سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں گورنمنٹ سے، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم کاروبار بند نہیں کریں گے، ہم فیکٹریاں بند نہیں کریں گے. وزیر اعظم صاحب کچھ واضح کریں نا کہ بھئی بند اگر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے. وزیر اعظم صاحب صرف کہہ دیتے ہیں ہم کاروبار بند نہیں کریں گے، اور پیچھے انتظامیہ ڈنڈے لے کے آ جاتی ہے، چلو بھئی 6 بجے بند ہوگا. کسی صوبے میں 6 بجے، کسی میں 7 بجے، کسی میں 8 بجے، کسی میں 10 بجے. سندھ، اچھا لوگ کہتے ہیں یہ بھی سیاست ہو رہی ہے، پنجاب 6 بجے کرتا ہے، سندھ 10 بجے کر دیتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ کیا سندھ میں کرونا 10 بجے تک نہیں آتا، پنجاب میں 6 بجے آ جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کنفیوز کر رہی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کرونا ہے ہی نہیں، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب سیاست چل رہی ہے. لوگوں کو اعتماد دے گورنمنٹ کے نہیں ایسا نہیں ہے. کوئی اچھے ایسے لوگ سامنے آئے جو میڈیا پہ بیٹھ کر. لیکن بلوچ صاحب ایسا دیکھیں، یہ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس چیز پہ کہ اگر یہ سارا معاملہ صرف میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہوتا پھر تو اور بات ہے. میرے سے جب میں آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں میڈیا میں کام کر رہا ہوں، تو مجھے جب لوگ پوچھتے ہیں بتائیں جی کرونا کی کیا صورتحال ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ چھوڑے میڈیا کیا بتا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ریفرنس کیا ہے. اپنے ارد گرد دیکھ لیں، آپ کو اپنے ارد گرد لوگ نظر آ رہے ہوں گے، آپ کو اپنے ارد گرد اموات نظر آ رہی ہوں گی. پہلی لہر میں بھی یہ ہوا، اب یہ تیسری لہر کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے جاننے والوں کے اندر جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ آ رہے ہیں. آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ صوبہ پنجاب اور سندھ میں کیا فرق ہے. پہلے کہا گیا کہ سندھ میں زیادہ کرونا ہے، سندھ نے 5-4 بجے دکانیں بند کرنی شروع کر دی، تو پنجاب نے کہا 8 بجے ہوگی. یہ وہ چیزیں ہمارے سیاستدان ایک پچ پر نہیں ہوں گے، ایک جگہ نہیں کھڑے ہوں گے، ایک میسج نہیں دے رہے ہوں گے، تو پبلک کو بھی اسی طرح سوچے گی کہ اگر ادھر 10 بجے نہیں آتا، ادھر 6 بجے آ جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کرونا ہے ہی کوئی نہیں، یار ہمیں کام کرنے دے خدا کے لیے، ہمیں بھوک سے نہ مارے. ڈاکٹر صاحب والی جو بات ہے کہ بھائی ہمیں بھوک کی طرف نہ لے کے جائیں، کرونا سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. ہمیں احتیاط کرنے کے لیے کہا جائے، کیونکہ ہمارے پاس وسائل تو نہیں ہے ہمارے پاس. جی بالکل ٹھیک ہے سر، میں ذرا بڑھتا ہوں ڈاکٹر قیاس صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دیں گے تو انڈسٹری کا پہیہ کیسے چلے گا؟ جس لیبر نے آنا ہے، جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر کے اپنے روزگار کے لیے جا رہے ہیں، وہ کس طرح سے مینج کر پائیں گے؟ یہ آپ کو اس میں الائنمنٹ نظر آ رہی ہے اس چیز کے ساتھ کہ ہم نے کاروبار کھلا رکھنا ہے لیکن پبلک ٹرانسپورٹ ہم نے بند کر دینی ہے؟ بات یہ ہے جی کہ کووڈ-19 کے علاوہ بھی اس ملک میں بہت سارے فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں، وہ بیوروکریٹس ہوں یا پولیٹیشنز ہوں، جن کو مفت گاڑیاں، مفت گھر، مفت تیل
مفت کھانے مل جاتے ہیں, ملازم مل جاتے ہیں, اور وہ فیصلہ ان لوگوں کا کر رہے ہوتے ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں, جن کے پاس شاید سائیکل بھی نہ ہو, جنہوں نے جانا ہے کہیں نہ کہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر مزدور رہتا ہے شادرے اور وہ گجو متا جانا ہے اس نے, اور آپ نے یہ جو ہے میس ٹرانزٹ بند کر دی, تو وہ بیچارہ جانا چاہے گا بھی تو پیدل تو نہیں جا سکتا. ہاں ٹھیک ہے. اور پھر اگر چنچیوں پہ بیٹھے گا تو پھر وہ کدھر گئے ایس او پیز. سو انفارچونیٹلی یہ بات صحیح ہے کہ جب تک ہم پبلک ڈاکٹرز جو ہیں, بزنس پیپل, مزدور, ان کو بٹھا کے ان سے پوچھیں گے کہ آپ چاہتے کیا ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں, اور پھر ایک پیج پہ آئیں گے تو شاید وہ فیصلے. بٹ جب آپ یہ پرانی کہاوت ہے کہ روسی بادشاہ کی طرح فیصلے کر دیں گے تو اس کی ایڈورس افیکٹ زیادہ ہوں گے اور پازیٹیو افیکٹس کم ہوں گے, اور یہ ہو رہا ہے بار بار ارسپیکٹولی. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر جواد, یہ بتائیے موجودہ صورتحال کے اندر میں جو بات کرنے چاہ رہا ہوں, بالکل میں یہ نہیں چاہتا کہ خدا نخواستہ ایسا ہو, کیونکہ روزگار چلنے چاہیے. ہم لوگ بھی ظاہر ہے کہ نوکری پیشہ لوگ ہیں, سب لوگ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں. کیا موجودہ حالات میں ملک کے اندر مکمل لاک ڈاؤن 15 دن کے لیے ضروری ہے, جس کے بعد آپ کیسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور افیکٹڈ لوگوں کو الگ کر رہے ہیں؟ کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ کوئی سلوشن ہو سکتا ہے؟ لاک ڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں کہ افیکٹو ٹول تو ہے ٹرانسمیشن روکنے کا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ ڈسٹرکٹیو ٹول بھی ہے. اب اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ڈاکٹر کے پاس جب شوگر کا مریض آتا ہے, اور اگر اس کا صحیح طریقے سے وہ مریض اس کو ٹیک کیئر نہیں کرے گا اور دوائی نہیں کرے گا, احتیاط نہیں کرے گا, تو ایونچولی بعض دفعہ آپ کو پتا ہے ہمیں ٹانگ بھی کاٹنی پڑتی ہے, اس کا پیر ایمپوٹیٹ کرنا پڑتا ہے, جو اس کو بیماری سے بچانے میں مددگار ہوتا ہے. تو اس کو میں اسی طرح مانتا ہوں لاک ڈاؤن کو, کہ اس کو تب آزمانا چاہیے جب آپ کے تمام پہلی جو علاج ہیں وہ ناکام ہو چکے ہوں. تو ہمارے تو ہم نے تب علاج کر ہی نہیں رہے. اگر میں اس پہ بڑا کمیٹڈ ہوں کہ آج بھی اگر ہم, اور بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے کہ جب تک آپ پارٹنرشپ نہیں کریں گے مختلف پروفیشنل کمیونٹی کے ساتھ یا ایون کمیونٹیز کے ساتھ, اس وقت تک ایس او پیز کی کمپلائنس نہیں آئے گی. تو ہمیں اپنے ایئر کنڈیشن کمروں سے نکل کے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, جو ہمارے سرکاری افسران ہیں یا ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, ان کو یہ طے کرنا چاہیے کہ اس علاقے کی کیا ضرورت ہے, اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ایس او پیز کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ کر لیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور یہ کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں. ویکسین تو ابھی ہمیں پتہ نہیں سال بعد ہمارے ملک کے لیے پوری آئے گی یا جتنی بھی آئے گی, لیکن اس وقت تک ہم بغیر لاک ڈاؤن کے سروائیو کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے جو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ایک سوال اور بہت عام ہے. آپ نے ویکسین کے حوالے سے بات کی ہے, ایک پروگرام میں بات ہو رہی تھی, آئی گیس آپ نے اس پہ بات کی تھی کہ اس کے اوپر اس کی مارکیٹنگ یا اس کو ویکسین لگوانے کے لیے لوگوں کو آپ اس وقت یہ بات کریں جب اتنی وافر تعداد کے اندر ہو, تو تب آپ کو کیمپین کرنا چاہیے. لیکن ابھی جو 60 سال سے اوپر کے لوگ ہیں, 50 سال کے اوپر کے لوگ ہیں, وہ بھی شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں ویکسین ٹھیک ہے نہیں ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں عوام کو. دیکھیے, میں اس کے اوپر بڑا کلیئر میرا پوزیشن ہے کہ آپ کو جون سی ویکسین مل رہی ہے نا, اس کو لگوا لیں, وہ ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ جتنی بھی یہ ویکسینز ہیں ان کے کچھ نہ کچھ ٹرائل ضرور ہوئے ہیں, کسی کے کم ہوئے ہیں, کسی کے زیادہ ہوئے ہیں, کسی کا ڈیٹا زیادہ پبلک ہے, کسی کا کم پبلک ہے. لیکن جو پاکستان میں زیادہ ویکسین ابھی تک یوز ہوئی ہے وہ سائنو فارم ہوئی ہے, چائنا کی. یہ ایک پرانے طریقے سے بنائی گئی ہوئی ہے, یہ اس کا مقابلہ نہیں کرتی RNA والی جو ویکسینز ہیں جو امریکہ اور یورپ میں ہیں, لیکن یہ بھی چلے یہ 70-80% پروٹیکشن آپ کو دیتی ہے, اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہیں. تو میں نے خود بھی لگوائی ہے, میرے والد صاحب نے بھی لگوائی, اور ہمارے گھر کے جس جون سے ایلیجیبل لوگ تھے انہوں نے وہ لگوائی ہے. اس وجہ سے اگر بعد میں کینسائنو آتی ہے جو پاکستان میں جس کے ٹرائل ہوئے ہیں, وہ بھی چائنا کی ہے, وہ اس کا کم ملکوں کے اندر ابھی استعمال ہے. اس وجہ سے میں ذاتی طور پہ اس کے نہیں جانتا, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ پاکستان اور چائنا نے اس کو پروو کیا ہوا ہے, تو پروبیبلی ایک سرٹن لیول کی سیفٹی اس کے اندر بھی آئی ہوگی. اور پاکستان میں کیونکہ ٹرائل آئے ہیں تو ہمارے پاس وہ ڈیٹا بھی اویلیبل ہوگا. تیسری جو اسپوٹنک ہے وہ بھی اس نے اپنا ڈیٹا پبلک کیا ہوا ہے, اور پراپرلی اچھی افیکٹو ویکسینز ہیں. سو جو ویکسین اس وقت ہیں
वो उनकी सेफ्टी का कोई बहुत बड़ा इशू हमारे सामने नहीं है। बिल्कुल साइड इफेक्ट कम है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बलोच साहब, आप सर अहम ओहदे पे हैं, ताजरान की नुमाइंदगी करते हैं, सदर पंजाब ट्रेड यूनियन है, ये एसओपीज बनाने से पहले इस अमल के अंदर कोई मुशावरत आपके साथ किसी सरकारी अफसर की जानिब से, किसी हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से आपके सजेस्शंस के ऊपर कोई गौर फिक्र किया गया हो? नहीं सर, यही तो रोना रो रहे हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स को भी तनख्वाह पूरी मिलती है, मराहत उसको पूरी मिल रही हैं, वैक्सीन जो आई है उसी ने लगवा ली है, इसी तरह सियासतदान सारे उनको भी वैक्सीन लग गई है, मराहत पूरी, तनख्वाहें पूरी मिल रही हैं, और वो जो हमारा दिया हुआ टैक्स जाता है इसी से मुल्क कमजोर हो रहा है कि इन लोगों को मौजें लगी हुई हैं और हम मुश्किल में। इन्होंने कैसे सोचना है कि हम ये कहेंगे बस लॉकडाउन कर दे, मीटिंग होगी उसके बाद असद उमर साहब आएंगे टीवी चैनल्स पे 6 बजे बंद कर दे, 7 बजे, हमारे साथ बैठ के बात किसी ने नहीं करनी। हमें एतमाद में तो ले, हमें बताएं तो सही कि क्यों 6 बजे बंद करनी है। जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, बात यह है कि हमें खुदा के लिए बस करना चाहिए, इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए, इस गरीब अवाम के लिए सोचना चाहिए। हमने इसमें रहकर सीखना है और सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ताजर बरादरी को मैंने देखा है कि इस कोरोना के अंदर रहकर उन्होंने सीखा है कि हमने कोरोना के अंदर कैसे काम करना है। जाहिर जान सबको प्यारी है, इससे कोई नहीं अपने आप को कहीं भी मुसीबत में डाल रहा। ताजरों में बहुत कम मैंने देखा है, कई मतलब मैं पूरे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूं, मुझे कहीं से ऐसे नहीं आया कि इतने ताजरों को कोरोना हो गया है और वो अस्पतालों में दाखिल हैं या उनको ये प्रॉब्लम आ गई है। लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भी हुकूमत से गुजारिश है, हमें पार्टनर बनाएं, हमें बताएं, हमारे साथ मिल बैठे। अगर इस एनसीओसी कमेटी में स्टेक होल्डर्स भी बैठेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? कौन सा हमने तो कोई नहीं 4 लाख तनख्वाह ले लेनी वहां से, हम तो मुफ्त में जाएंगे, चाय भी नहीं पीनी इनसे। हमें बिठाएं तो सही, हम अच्छा मशवरा देंगे। वो पिलाते भी नहीं है खान साहब जी, पिलाते भी नहीं है खान साहब सर चाय, सर पीने का शौक भी नहीं है, हमें इनसे बैठने का शौक भी नहीं है। हम कहते हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमें कोई कुर्बानी देनी है, हमें बैठा के बताएं तो सही कि क्या क्या मसला है भाई। खुदा ना खास्ता हमें क्यों नहीं बिठा रहे हैं, या किसी और स्टेक होल्डर्स को क्यों नहीं बिठा रहे हैं? खुल के बात करें, कौम के साथ सच बोले। एक तरफ कहते हैं हमने इसी में रहकर काम भी करना है, हमने भूखा नहीं मरना है, तो फिर हमें इसी में रहकर रखने का कोई ऐसा तरीका बताएं, कोई ऐसी टीम बनाएं जो चले वहां नहीं तो मुख्तलिफ जिलों में आकर। ये 5, 7, 10 बड़े इजला हैं जहां पे हमें जरूरत है। बाकी छोटे शहर तहसीलें जो है हमारी 6 बजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। आप रूरल एरिया में जाएं, दुकानें बंद हो जाती हैं। शहरों के अंदर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, क्वेटा, इस तरह के बड़े बड़े शहर हैं, पेशावर, जहां पे हमें जरूरत है इस एसओपीज की और देर तक दुकानें खोलने की। हमारे साथ बैठे, इंशाल्लाह हम अच्छा रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं एक और बात खास कर वजीर आजम साहब से गुजारिश करूंगा, जो छोटा तबका है जो रोजाना की बुनियाद पे पैसे लेकर घर का सामान लेके जाता है, उसके लिए मुश्किलात ना पैदा करे। उसको कोरोना नहीं मार सकेगा इंशाल्लाह। अल्लाह की मदद से वो कोरोना में रहकर उसका जो पसीना बहता है उसी से कोरोना भाग जाता है। उसको मजदूरी करने दे, उसको काम करने दे, ताकि वो अपने घर को चला सके। अच्छा, इस पे तो चले मैं अब ये पसीने वाली बात तो पूछूंगा डॉक्टर जवाद से, लेकिन उससे पहले डॉक्टर कैस सर, आपके नजदीक इस वक्त जो सूरत हाल है और खासकर आम फहम जुबान में कहूँ दिहाड़ीदार तबका की, सर क्या सोल्यूशन हो सकता है? आप बड़े करीब से जानते हैं मईशत को, किस तरह से चल सकते हैं मामला? देखें, बात यह है कि पहली बात तो आप ये देखेंगे कि ये अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा फैली है। मुझे डॉक्टर साहब को बेहतर पता होगा कि मुझे अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं आई कि रूरल एरियाज़ में ये फैली हो। सो कंजेशन का जो इशू है उसी को सॉल्व करना है। बट एट द सेम टाइम मैं एक ऐड करना चाह रहा था बलोच साहब की बात में कि ये जो दिहाड़ीदार तबका होता है जी, ये तो इससे ज़्यादा डेंजरस कामों से अपनी दिहाड़ी ले रहा होता है, तो उसको डराना ज़रा थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है इन दी कॉन्टेक्स्ट। असल में आपने जो सवाल पूछा है, आई डोंट नो, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, मगर जो बॉडी की अपनी ताकत है बीमारियों से लड़ने की, बिकॉज ऑफ सनलाइट या बिकॉज ऑफ विटामिन्स, बिकॉज ऑफ ये जो हमारी ग़िज़ाइयत है, तो गरीब आदमी के पास वो भी प्रॉब्लम्स है ना जी, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास के पास। तो अगर बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों
کی، دودھ کی، اس قسم کی قیمتوں کو کم کر دیا جائے، ان پہ سبسڈیز دی جائے ان لوگوں کو، تاکہ وہ اپنی فوڈ انٹیک جو ہے اس سے بھی اپنے آپ کو چلا لیں۔ تو بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت آپ کی بجلی اور گیس اور یہ ساری چیزیں انپٹس ہیں، ان کو 400-500 یونٹس تک کم کر دیں، آپ اوپر جتنا مرضی لگا لیں اس پہ، تاکہ یہ جو اکانومی ہے اس کا سارا پریشر لوور مڈل کلاس اور لوور طبقوں پہ اور پاورٹی والوں پہ نہ۔ آپ پاورٹی لائن کے نیچے والوں کا تو شاید خیال رکھ لیتے ہیں، مگر اتنے ہی پرسنٹ 30-40% لوگ پاورٹی لائن سے اوپر ہیں مگر غریب ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی تو بہت ضروری ہے ان اے کرائسس سچویشن۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جواد تھوڑا سا آپ اس پہ رہنمائی فرمائیے گا ہماری۔ دو بڑی اہم باتیں کی ہیں، ایک بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ محنت مزدوری کر رہا ہے اس سے کرونا دور رہے گا، دوسری بات ابھی بات کی ہے ڈاکٹر کیس نے، وہ جو بات کر رہے ہیں کہ دیہڑی دار طبقہ جو ہے وہ تو ویسے ہی اتنی مشکل سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، اس کو کرونا نے کیا کہنا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی سر رہنمائی کیجیے گا۔ دیکھیے، جو پاکستان کا تو ڈیٹا ہمیں اتنا اویلیبل ہی نہیں ہے، اور جس طرح ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں بٹھانا چاہیے ان کو اسٹیک ہولڈرز کو MCOC میں یا صوبائی سطح پہ اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، میں پہلے اس کی فلی تائید کرتا ہوں، اور یہی میں نے لکھا ہے کہ ان کو بٹھائے بغیر جن کے اوپر آپ قوانین بنا کے لگا رہے ہیں ان سے بھی رائے لیں کہ یہ قوانین ان کے لیے کیسے رہیں گے۔ تو یہ بالکل میں اس کو فلی سپورٹ کرتا ہوں۔ اسٹیک ہولڈرز کا ان پٹ اکراس دا پاکستان بہت کم ہے ایسے ڈیسیجن میکنگ کے، اور اسی وجہ سے پھر جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بلیم کرتے ہیں پبلک کو کہ وہ SOPs پہ عمل نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ لے لیجیے گا، بات بالکل ٹھیک ہے بلوچ صاحب کی کہ جب تک اعتماد میں نہیں لیں گے، ابھی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر جواد بات کریں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، 6 بجے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو چلے یہ سمجھ رہے ہیں باقی لوگ ہوں گے ان کو سمجھانے میں آسانی ہوگی، تاکہ کم از کم یہ جو ڈپریشن ہے وہ تو کم از کم تھوڑا سا ختم ہو۔ بالکل۔ اب یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھیے کہ یہ ڈیٹا بھی نہیں ملتا کہ آج لاہور کے کیسز نارملی کتنے آئے ہیں، ان میں سے کتنے بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی آسانی کے ساتھ، انلیس کہ ہم کوشش کرتے ہیں دائیں سے بائیں سے، تب جا کے ہم وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے جو شہری نمبر ہیں وہ دینے چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے کہ کرونا وائرس کے لیے پورے ملک کے لیے ایک ہی قانون یا ایک ہی بچاؤ لاگو نہیں ہوگا۔ جس شہر میں کیسز بڑھ رہے ہوں گے، کیسز اوپر جا رہے ہوں گے، اگر وہاں کا ڈیٹا اویلیبل ہوگا تو پھر بزنسز کے ساتھ مل کے اس علاقے کے لیے ایک معین مدت کے لیے احتیاطی اقدامات تجویز کیے جائیں، تو وہ پھر نقصان دہ کسی کے لیے بھی نہیں ہوتے اور ٹرانسمیشن کو بھی روکتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹا بھی نہیں ہے، لیکن جو گلوبلی ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ انفارچونیٹلی یہ بتاتا ہے کہ غریب لوگ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ غریب لوگوں میں شرح اموات بھی ہمیں زیادہ ملی ہے اور ان کے اندر کمپلیکیشن بھی زیادہ ملی ہے۔ ایون UK کے اندر جو ہمارے طرف سے گئے ہوئے لوگ تھے، انڈیا، پاکستان یا دوسری جو مائنورٹیز کے لوگ تھے، ان کے اندر یہ اس کی جو شرح اموات ہے کئی گنا زیادہ گوروں کی نسبت رہی ہے۔ اسی طرح امریکہ کے اندر بھی۔ تو یہ ہم سمجھتے تو ہیں کہ شاید اس سے کوئی فائدہ ہو، بڑے محنت کرنے والے ہیں، لیکن جو ڈیٹا ہمارے پاس اس وقت اویلیبل ہے اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ امیر آدمی پھر بچ جاتا ہے، اور غریب آدمی کیونکہ اس کی غذا نہیں ٹھیک ہوتی، اس کو کام کے لیے ایسے اوپنلی جسے ہم کہتے ہیں فرنٹ لائن پہ جانا پڑتا ہے، اور وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ورک فرام ہوم نہیں کر سکتا، تو وہ زیادہ ایٹ رسک پہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر زیادہ کمپلیکیشنز اور ڈیتھس آتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہماری یہ بات صحیح ہے کہ جتنا یہ یاد رکھیے اس کی ٹرانسمیشن ہر جگہ ایک جتنی نہیں ہوتی۔ 80% جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے کرونا وائرس کی وہ 4-5 جگہوں سے ہوتی ہے۔ اس کے اندر کیا جگہ ہیں؟ وہ آپ کے ریسٹورینٹس ہیں، وہ آپ کے جمز ہیں، وہ آپ کے کیفیز ہیں، یعنی کہ ایسی جگہ جو کلوزڈ ہیں، جن کے اندر لوگ قریب بیٹھتے ہیں اور اس کے کیونکہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، اگر آپ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی کر لیں کہ آپ کے جہاں پہ جگہ، اور اکثر جگہوں پہ جو سرکاری دفاتر یا دوسرے دفاتر کے اندر پھیلی ہے یا آؤٹ بریکس ہوئی ہیں، اس کے اندر بھی یہ کیفیٹیریا سے کھانے والی جگہوں پہ جہاں لوگ بیٹھ کے اکٹھے کھانا شیئر کرتے ہیں، وہاں پہ ٹرانسمیشن زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جو آپ کر کے اس کی ٹرانسمیشن کو نیچے کر سکتے ہیں۔ تو وہ میرے خیال سے، اور باقی یہ بات صحیح ہے کہ جتنا آپ اوپن میں رہیں گے، جتنا کھلی فضا میں رہیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا رسک۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر جواد، تو سکولز کے بارے میں بتا دیں، سکولز بند کیے ہوئے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
جی اسکول کا تو اب میرے خیال سے بند ہونے چاہیے تھے، اس سے پہلے بند ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کے بھی سلوشن ہے ہمارے پاس. یہ نہیں آپ کا جو میجورٹی سکولز ہیں وہ رورل ہیں، وہ گاؤں کے اندر ہیں، وہ کھلی درخت کے نیچے بیٹھ کے کلاسز ہوتی ہیں، وہاں پہ ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہمیں غریبوں کے علاقے میں جو شہروں کے اندر غریبوں کو کیٹر کرتے ہیں اسکول، وہ چاہے گورنمنٹ کے ہوں چاہے پرائیویٹ ہوں، وہ ہے کہ وہاں پہ چھوٹے کمروں کے اندر بہت سارے بچوں کو اکٹھا بٹھا دیا جاتا ہے. اگین بچوں کے اندر اس کی بیماری کی کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں، لیکن ٹرانسمیشن وہ بچے اس کے اندر ان کا رول اب اسٹیبلش ہے، یعنی کہ وہ وہاں سے ٹرانسمیشن لے کے اپنے ٹیچرز کو یا اپنے گھر میں آ کے وہ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال سے اس کے بھی ہمیں مختلف طرح کے اسکولوں کے لیے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے مختلف قسم کے سلوشن نکالنے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اجمل بلوچ صاحب، سر آخر میں کچھ سجیشنز دیں تاکہ حکومتی نمائندوں تک پہنچائے جا سکیں، کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے. جی، یہ اسکول کے بارے میں اسکولوں کے بارے میں کہوں گا کہ یہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، میں اگلے دن سن رہا تھا ان کے ایک نمائندے کی بات کہ پاکستان میں جو بڑے اچھے اسکول ہیں انہوں نے سب سے زیادہ SOPs پہ عمل کیا ہے دنیا میں. تو میرے خیال میں جو اس طرح کے اچھے سکولز ہیں یا بڑے سکولز ہیں ان کو چلتے رہنا چاہیے. جو پرائیویٹ سکول ہیں جو اپنا سسٹم اچھا کر سکتے ہیں، بچوں کو دور دور بٹھا سکتے ہیں، وسائل ہیں جن کے پاس، یہ ہماری جو تنظیمیں ان کی جو اپنی جو ہماری اتھارٹی ہیں یا DC لیول پہ ان کو جا کے چیک کر لیں، ایک ٹیم بنا کے کہ یہ سکول اچھا چل رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات میں جو آخری کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگا تھا جب وزیر اعظم صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کی ساری گاڑیاں بیچ دی تھی، تو میں نے کہا اب پاکستان برابر ہو جائے گا، غریب اور امیر ایک جیسا ہو جائے گا کہ بڑے افسروں کے پاس، بڑے لوگوں کے پاس بڑی گاڑیاں نہیں ہوگی. میں اب بھی دیکھتا ہوں کہ 2.5 کروڑ کی گاڑیاں ہر MP ہر MLA ہر بیوروکریٹ کے پاس موجود ہیں. تو یہ ملک مطلب ناانصافی ادھر سے ہی شروع ہو چکی ہے. اب وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اگر انصاف کی حکومت ہے تو یہ ضرور کریں، مہربانی کریں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر قیس، آپ کی جانب سے سر کنکلوڈنگ ریمارکس. جی، میں تو قوم سے صرف وہی درخواست کروں گا کہ ماسک پہنیں، ہاتھ سینیٹائز کریں اور تھوڑا سا ڈسٹنس رکھیں، کیونکہ یہ بیماری جانے والی نہیں ہے. یہ 2-2.5 سال تک اس کے ہمیں تو جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ڈیٹا ہی نہیں مل رہا. تو اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے کولیگز کا ہم خیال رکھیں، کیونکہ ہم ضروری نہیں ہے مجھے لگ جائے مگر میں کیریئر تو ہو سکتا ہوں نا ان دی کانٹیکسٹ. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس قوم میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور یہ جو ہم نے آلودگی کی ہوئی ہے نا کہ کھانا کھا کے باہر پھینک دینا اور صفائی نہ کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بیماریاں بھی آئیں گی. آپ ایسے ہی ہے. ڈاکٹر جواز سر، ایک تو کنکلوڈنگ ریمارکس اور دوسرا جو بلوچ صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر سکولز کے اندر بھی چیک اینڈ بیلنس اچھا رکھا جائے اور مناسب فاصلے کے ساتھ SOPs پر عمل درآمد کر کے سکولز کھول دیے جائیں. ڈو یو ایگری سر؟ اسکول ظاہر ہمیں ایجوکیشن تو جاری رکھنی پڑے گی، لیکن اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہو سکتا جس طرح جو سب سے زیادہ پریشر گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں یہ وہ پرائیویٹ سکولز ہیں جو ان کے پاس بہت فیسیں چارج کرتے ہیں. اب ان کے پاس بھی وسائل ہیں اور ادھر جو بچے پڑھتے ہیں ان سب کے پاس وسائل ہیں کہ وہ اپنی آن لائن ایجوکیشن جاری رکھ سکتے ہیں. تو ان کو تو اتنا سکول بند کرنے کا میرے خیال سے ان کا تو بند ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان بچوں کا ہم کیا کریں جن کے پاس نہ انٹرنیٹ ہے، نہ اس طرح کے وسائل ہیں، نہ وہ ماسک افورڈ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میرا یہ ہے کہ مختلف طرح کے سکولوں کے لیے مختلف سلوشنز نکالنے چاہیے جو اس کے حالات کے مطابق ہوں، جس کے اندر ہم ٹرانسمیشن کو کم کر سکیں. دوسرا جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہوئی SOPs کی 3 بنیادی، وہ بالکل صحیح ہے. اس کے ساتھ میں صرف ایک ایڈ کروں گا کہ آپ کھڑکیاں اور دروازے ضرور کھولے رکھیں. اور کسی دکان پہ جائیں اور اس کی اگر دروازہ بند ہے، لوگ AC آج کل چلا رہے ہیں، تو انہیں کہ یار AC کی بجائے دروازے کھول دو، وہ زیادہ بہتر ہے. یاد رکھیے اگر آپ ایک کھڑکی کھولتے ہیں تو کئی گنا زیادہ جو ٹرانسمیشن کا خطرہ ہے وہ کئی گنا کم ہو جاتا ہے. وہ 10%, 20% نہیں کم ہوتا، وہ کئی گنا کم ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ہمیں فالو کرنے پڑیں گے SOPs. اور اگین جس طرح ابھی مجھ سے پہلے کہا ہے کہ اپنا نہیں تو اپنے گھر والوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے والدین کی صحت کا خیال کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کو ہو تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن آپ کی وجہ سے آپ کے والدین یا آپ کے کسی اور معمر رشتہ دار کو یا ایسے بیمار رشتہ دار کو ہو جائے جس کا پھر بچنا مشکل. ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے سر آخر میں بالکل ایک شارٹ سا کوسچن، کچھ گائیڈ لائنز آپ سے کہ یہ جو آپ مختلف اس کا چیزوں کا سپرے کرتے ہیں جب آپ گھر میں آتے ہیں، جوتوں پہ، اپنے آپ پہ، اور شاور لیتے ہیں،
کپڑے اپنے جو ہے وہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ باسکٹ میں یا اپنا اس کو دھوپ میں ڈال دیتے ہیں، اس سے کچھ فرق پڑتا ہے سر؟ دیکھیے شروع میں ڈراپلیٹ کا زیادہ تھا کہ زیادہ ڈراپلیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے، ڈراپلیٹ کا ہے تو صحیح ہے، لیکن جو زیادہ اس کی ٹرانسمیشن ہے وہ اب ایئر ٹو ایئر ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے سانس کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو نہانا اگر آپ باہر کام کر کے آئیں اچھی بات ہے، ایز سچ بہت زیادہ ایٹ لیسٹ میں تو اس کو اب فالو نہیں کرتا، تو لیکن شروع میں ہم نے بھی کیا ہے، لیکن اب اس کا اتنا زیادہ کرنے کا نہیں ہے، ایک ریزنیبل حد تک ضرور کیجئے، اس سے زیادہ نہیں کرنے کی ضرورت۔ کھڑکی کھولیے، فاصلہ رکھیے اور ماسک پہنیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر جواد موجود تھے ہمارے ساتھ، اجمل بلوچ صاحب، ڈاکٹر کیس آپ کا شکریہ، بلوچ صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی ناظرین، ہم سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایس او پیز کو فالو کریں اور اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس پہ اپنا رول پلے کریں۔ کسی بھی طبقے سے ہمارا تعلق ہے، جو حکومت کی ذمہ داری ہیں وہ ان کو پوری کرنی چاہیے، لیکن عوام کو بھی خیال کرنا ہوگا۔ آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔